बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद और ईद की बेहद मुबारक हो आपको। कश्मीर के हवाले से इंतखाबी मुहिम का, आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़ है। 12 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी इंतखाबी मुहिम। तमाम जमातें, तमाम सियासी जमातों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, मगर सवाल यह है कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल क्या हैं, उनको हल करने के लिए कौन सी जमात मंजर पर आ सकती है और किस जमात के सीटें जीतने का कितना तनासुब है, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल, चूंकि अफगानिस्तान के ऊपर अमन के हवाले से बार बार बात की जाती है, तालिबान मुकम्मल तौर पर सरेंडर करने को तैयार हैं, मगर अब उनका एक ही मुतालबा है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन तभी कायम हो सकता है जबकि सदर अशरफ गनी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाए। अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या चाहती है, इसके ऊपर तफसील से हम बात करेंगे हारून साहब से। चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, शाह महमूद कुरैशी साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब रवाना हुए हैं चाइना के लिए। क्या मामलात हैं जिनके ऊपर बात होगी और इसके लिए पेशरफ्त क्या कुछ हो सकती है। इस्लामाबाद के अंदर नूर मुकद्दम कत्ल के हवाले से इसकी वजह क्या बनी, कौन से ऐसे पहलू हैं जो अभी तक सामने नहीं आ सके, हारून साहब उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। मगर उसके साथ साथ कोरोना के हवाले से ईद का त्यौहार तो गुजर गया, मगर 1.5 साल हो गया है कि अवाम मुसलसल इस बात को नज़रअंदाज किए चले जा रही है कि हमें अपना रवैया बदलना होगा। मज़ीद कितना अरसा अभी दरकार है हमें इस वबा से बचने के लिए, क्या अमल होना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं और लोगों का रवैया आखिर तब्दील क्यों नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। हारून साहब, पहले तो हम कौमी नामे के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या चल रहा है आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से? ये तो आप दोपहर से देख ही रहे हैं, वो जो रिजल्ट है जी, वो शुरू में तो सिर्फ एक टीवी ने दिया तो डाउटफुल था कि उनकी वेबसाइट पे नहीं आ रहा था। बाद में पता चला कि वो उन्होंने उनके साहबजादे ने, डॉक्टर जाशिफ गिलानी के साहबजादे ने खुद ट्वीट किया है। फिर वो मैंने मंगवाया भी, ट्वीट सारे देखे भी, वो ठीक है, फिगर्स जो एक चैनल से चल रहे थे वो तो कोई इसमें ताज्जुब खेज़ नहीं है। ताज्जुब इस पे हुआ कि वोटों का फ़र्क ज़्यादा है, यानी 40% ठीक और 40% PTI के, 12% नॉन लीग के और 9% पीपल्स पार्टी के। सही, तो ये अंदाज़ा नहीं था। अब उसके अवामल पे गौर करें तो समझ में आती है बात। अच्छा, फिर ये लीडरों में ये है 66%, यानी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा लीडरों को पसंद किया। अच्छा, यानी 66% जो हैं वो इमरान खान और 49% बिलावल, ये बहुत हैरत अंगेज़ है। 48% नवाज शरीफ, 48% शहबाज शरीफ, 47% नवाज शरीफ, 45% मरीम नवाज और बिलावल 49% और 67%। लेकिन वोटों का जो है ना, वो वोट ये नहीं है। अच्छा, वोटों के बारे में एक मुगालते में ना पढ़ें कि 44% वोट है उनके, ये नहीं है उस सर्वे में। तो उसमें कहा कि 44% ये कहते हैं कि PTI जीत जाएगी, जो अच्छा, करीबन वही बात है, मगर 100% वो बात नहीं है। ठीक, क्योंकि इलेक्शन में एक तो ये है ना कि पार्टी कितनी उसके जीतने के चांसेस हैं, ये लोग कह रहे हैं कि उनके जीतने के चांसेस हैं। सवाल को हाँ 44% लोग ये कहते हैं, 12% कह रहे हैं नून लीग के जीतने के चांसेस, 9% कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के जीतने के चांसेस। लेकिन बिरादरियां हैं, उम्मीदवार है। सही, एक उम्मीदवार कैसा है, मसलन ये कि वो अपना फारूक हैदर साहब जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं जहाँ से, लीपा से, तो वहाँ से उनके कहा जाता है, अब हमारे पास उस ख़ास हल्के का सर्वे नहीं है कि वहाँ से उन्हें दुश्वारी का सामना है और वहाँ पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार मजबूत है। अच्छा, इसी तरह तनवीर इलियास जाके बाग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हालांकि उनके हक में बैठ गए, उस पर बाद में बात करते हैं, अब्दुर्रशीद तुराबी साहब। लेकिन ये है कि वो तो वहाँ कभी रहे ही नहीं, तो बिरादरी अगरचे उनकी है, लेकिन ये है कि महज पैसों। अच्छा, और पहलू भी हैं, वो मैं बाद में अर्ज करता हूँ। अंदाज़ा ये है कि मेजॉरिटी उनकी हो सकती है। अच्छा, ये सर्वे आज़ाद कश्मीर का है, दिस इज़ फॉर 33 सीट्स। जी सर, इसमें जो 12 सीटें, अब 8 तो खैर इनडायरेक्ट हैं, एक खातीन की, एक समंदर पार पाकिस्तानियों की, टेक्नोक्रेट्स की, एक आलम दीन होगा उनमें, और खातीन की हैं कुछ। अच्छा, और 12 सीटें तो जो हैं महाजरीन के लिए हैं, जो कराची से ले गया तो पेशावर तक फैले हुए हैं, ज़्यादातर पंजाब में हैं। सही सही। अच्छा, उसमें ये कहा जाता है, यानी जो उस इलाके में मैंने सरसरी जायज़ा लिया है, बहुत गहरा तो नहीं,
مگر کہا جاتا ہے کہ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اٹک سے جو جہلم تک حلقہ ہے اس میں پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری فخر کوشش کریں گے ان سے بات بھی ہو جائے. انہیں بہت اعتراض ہے ہمارے. ارشاد محمود صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا اب ارشاد محمود صاحب سے ذرا ہولڈ کرائیں, ابھی ان سے بات کرتے ہیں. اچھا اس میں کیا ہوگا, وسطی پنجاب میں کیا ہوگا آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. کہا جاتا ہے جنرلی کہ 8 میں سے 6 سیٹیں حکومت نکال لے گی کیونکہ ان کی حکومت ہے, لیکن اگر انہیں بہتر تنظیم کی ایفرٹ کی پٹ کی اپنا نون لیگ نے تو وہ ممکن ہے 2 کے بجائے 3 یا 4 سیٹیں لے لیں. اچھا پیپلز پارٹی کا منصوبہ یہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو 15 سیٹیں جیت لیں گے اور نون لیگ کو ملا کے تو ہم حکومت بنا لیں گے, لیکن تلخی بڑی شدید ہے. اچھا اپنا ارشاد محمود صاحب سے بات کریں. جی السلام علیکم ارشاد محمود صاحب, انفارمیشن سے پی ٹی آئی آزاد کشمیر. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر آزاد کشمیر کے حوالے سے بتائے گا, ابھی تک جو ہارون صاحب نے بات کی, جو سروس سامنے آ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کی جیت کا کافی زیادہ امکان ہے. کیا لگ رہا ہے آج انتخابی مہم تو ختم ہو جائے گی, ریزلٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑی مہم چلائی ہے نون لیگ نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی. دیکھیے آج مہم ختم ہو جائے گی, لیکن آج عمران خان نے 2 تاریخی جلسے کیے, ایک تراکھل میں اور دوسرا کوٹلی میں. تو دونوں میں لوگوں کی بھرپور شرکت تھی. اس سے پہلے بھی وہ 2-3 جگہ اور بھی گئے ہیں. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کا جو جوش و خروش ہے, اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ چھوٹے لیول پہ جا کے دیکھیں تو ہر روز جو ہے لوگ چوک در چوک پی ٹی آئی میں شامل ہوتے رہے. تو ایک بڑے پیمانے پہ آزاد کشمیر میں پذیرائی ہے. پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے لیے بالکل نئی جماعت ہے. لوگوں نے مسلم لیگ کو اور پی پی کو اور مسلم کانفرنس کو کافی اچھا موقع دیا. ان کو بھگتا ہے, وہ ان کو جانتے ہیں, وہ تحریک انصاف کو اس طرح سے نہیں جانتے. تو یہ ایک نئی پارٹی ہونے کا تحریک انصاف کو ایڈوانٹیج بھی حاصل ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کافی نمایاں برتری حاصل کر لے گی الیکشن میں, اور آسانی کے ساتھ حکومت بنا لے گی 25 جولائی کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن ارشاد محمود صاحب بات تو نون لیگ کہتی ہے کہ الیکشن ہمارا ہے, نتائج ہمارے ہیں, ووٹ چوری ہونے کا ہمیں خدشہ ہے. ووٹ چوری کے حوالے سے وہ کیوں باتیں کر رہے ہیں اگر پی ٹی آئی کو اتنا اپنے اوپر اس وقت ہے کہ بھروسہ کہ ہم لوگ الیکشن کو ون کر لیں گے؟ دیکھیے ووٹ چوری کا کوئی وہاں سسٹم ہی نہیں ہے. وہاں دیکھیں ہر پولنگ اسٹیشن پہ ساری پارٹیوں کے نمائندے ہوں گے, اس کے بعد ان سب کے سامنے ووٹ گنے جائیں گے, سب کے سامنے ان پہ دستخط ہوں گے, سب کو ایک رسید دی جائے گی, پھر وہ واٹس ایپ کر دیا جائے گا. فوج وہاں موجود ہوگی, رینجرز وہاں موجود ہوگے, پولیس وہاں موجود ہوگی. پولیٹیکل پارٹیز کا آزاد کشمیر میں بڑا اچھا نیٹ ورک ہے. پھر اسلحہ بھی ہے لوگوں کے پاس, قبائلی لوگ ہیں. یہ جو بات عجیب و غریب آج انہوں نے کہی جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی, عمران خان صاحب نے کہا کہ کشمیریوں کو موقع ملے گا کہ وہ فیصلہ کریں پاکستان کے ساتھ جانا یا انڈیا کے ساتھ جانا, اور پھر ہم انہیں موقع دیں گے 2 ریفرنڈم کی کہ وہ ریفرنڈم ہوگا کہ وہ الگ رہنا چاہتے ہیں. یہ تو آئین میں طے شدہ ہے, پاکستان کے آئین میں, کہ وہ جس طرح کی ریلیشن شپ رکھنا چاہیں گے وہ رکھیں گے. تو یہ بات بالکل ہی آؤٹ آف بلو انہوں نے کہہ دی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہارون صاحب آزاد کشمیر میں کس طرح کے کچھ جذبات پائے بھی جاتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا ہے, پاور کیا ہے اور ہمارے اختیارات زیادہ ہونے چاہیے. تو جھارکھنڈ میں کوٹلی میں اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایک وسعت کا مظاہرہ کر رہا ہے, کشمیریوں کو سینٹرلٹی دے رہا ہے, ان کی رائے کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے. اس کے باوجود کہ اگر وہ جب پاکستان کے ساتھ ایگریڈ کر جائیں گے تو اس کے بعد تو کسی ریفرینڈم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ زیادہ وسعت نظر ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی رائے کو ان کے مشورے سے حکومت وفاقی حکومت کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ کو مستقبل میں طے کرنے کے بارے میں پرعزم ہے. تو یہ چیز ایک طرح سے بہت بڑا ہمارا ایک طبقہ ہے جو زیادہ قوم پرست جو دھارا ہے اس کو بھی اپیل کرتا ہے, اور عمومی طور پہ آزاد ہی نہیں بلکہ. اچھا بہت شکریہ آپ کا, بڑی نوازش. گزارش یہ ہے جی ہارون صاحب, دیکھیے کیا فیکٹر حق میں چلے گئے. آزاد کشمیر کی کسی نے بات ہی نہیں, آزادی کشمیر کی کسی نے بات ہی نہیں کی, شہیدوں کو خراج تحسین ہی پیش نہیں کیا. نون لیگ پہ الزام ہے کہ وہ مودی کے ساتھ تعلقات رہے, ان کی نواسی کی شادی میں وہ آئے, وہ جندال سے ملتے رہے, بغیر ویزے کے لوگ آئے, اور وہ کلبھوشن کا کبھی انہوں نے نام لیا. اس کمپین میں بھی انہوں نے محترمہ مریم نواز نے مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا. بلاول کبھی آلموسٹ یہ کہتے رہے کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں جو ہوا ہے عمران خان کی وجہ سے ہوا, جو ظلم ہوا, جو قتل ہوئے ہیں, جو تباہی, بیچ ڈالا. جی عمران خان کی کوتاہی ہیں, کوئی بڑی سفارتی مہم نہیں چلائی. میں ان کا یہ بیان قبول نہیں کرتا کہ وہ کشمیر کے سفیر ہیں,
کوئی بڑی سفارت اسٹیبلشمنٹ بھی قصوروار. لیکن عمران خان نے تو نہیں کیا, تو دلی نے فیصلہ کیا, آئین میں ترمیم کی. ہاں جی, عمران خان سے پوچھ کے کیا, کیا عمران خان یہ چاہتے تھے؟ کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا, کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا. اچھا, یہ پھر جو انہوں نے یہ کہا کہ ہیلتھ کارڈ دیں گے, ہاں, بغیر سودی قرضے دیں گے, ہر خاندان میں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے ایک آدمی کو بدلے تربیت دیں گے تاکہ وہ جاب کر سکے, کسانوں کو غیر سودی قرضے دیں گے. کامیاب پاکستان کے قرضے الگ ہیں, پھر اور بھی بہت سی چیزیں. بالکل, ہیلتھ کارڈ ہے, ظاہر ہے بہت ویری ویری امپورٹنٹ ہیلتھ کارڈ. اچھا, پھر وہ یہ انکمبینسی فیکٹر ہوتا ہے کہ یہ اپنا اتنا عرصہ انہوں نے حکومت کی, کوئی کارنامہ تو انجام نہیں دیا, لوگ اکتا بھی جاتے ہیں. حضرت عمر نے کہا تھا کہ لوگوں کو اپنے حکمرانوں سے ایک خاص طرح کی نفرت ہوتی ہے, چہرے لوگ بدلنا بھی چاہتے ہیں. پھر یہ کہ عمران خان نے بہرحال آپ کہیں کہ زبانی ہی کیا ہے, مگر زبانی ڈٹ کے بات کی ہے نا مودی کے خلاف. اور انڈیا کے معاملے میں جہاں بھی جس پلیٹ فارم پر بھی وہ گئے ہیں, انہوں نے کم از کم کشمیری عوام کے جذبات کا تو آج تو انہوں نے سید علی گیلانی کا نام بھی لیا, یاسین ملک کا نام بھی لیا, اور بہتر تھا کہ آسیہ اندرابی کا اور شبیر شاہ کا اور باقی لیڈروں کا بھی نام لیتے, اور کشمیری خواتین کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کیا کرنا چاہیے, اس لیے کہ جو دکھ انہوں نے سہا ہے اس کی تاریخ میں بہت کم مثالیں ہیں جن کے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں, انہوں نے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں. وہ کہتی ہیں محترمہ مریم نواز کہ ہمیں ان کے درد کا احساس ہے. آپ کو احساس ہے تو آپ ایک جملہ بھی کیوں نہیں کہتی ہیں ان کے لیے کہ کیسا احساس ہے جو زبان سے بھی عملاً تو آپ کیا کریں گے, آپ کے گھر میں انڈینز آ کے رہتے ہیں, آپ کلبھوشن کا نام نہیں لیتے, آپ 40 دفعہ, ایک دفعہ کسی نے گنا کہ 40 دفعہ اس کا نام لے کے اس کی مذمت کی, مگر مودی کا تو ایک دفعہ بھی نام لے کے مذمت نہیں کی. اور جو اتنا قتل و غارت ہوا ہے, کھیت جلا دیے گئے, باغ جلا دیے گئے, گھر جلا دیے گئے, ٹارچر سیلوں میں لوگ پڑے رہے, اور کوئی حد نہیں ہے. اور 1930 سے یہ جاری ہے سلسلہ, کسی کا نام نہیں, کسی کا ذکر نہیں. اور پیلٹ گنے نے, عمران خان نے سب چیزوں کا ذکر کیا, کیا ذکر کیا کہ انہیں یرغمال بنا لیا گیا, پیلٹ گنے استعمال کی گئیں, لوگوں کو اندھا کر دیا گیا, بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا. یہ ہے. پھر اس نے جو منصوبہ پیش کیا ترقیاتی, پھر یہ ہے سب سے اہم دو اور فیکٹر ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ مرکز میں جو حکومت ہوتی ہے اس کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 40% لوگ دراصل یہی کہہ رہے ہیں کہ مرکز سے ہم آہنگ ہو کر ہی ترقیاتی عمل ہو رہا ہے. اس پہ بہت تنقید ہوگی جو انہوں نے کہا ہے, میں اتفاق نہیں کرتا ہے ارشاد صاحب سے. آئین میں یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ جب کشمیر میں ریفرنڈم ہو جائے گا, اب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا سے ملنا ہے, فرض کیا جس کا کوئی امکان نہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے ملنا ہے, تو ریلیشن شپ کی نوعیت طے ہوگی. کہ مثلا وہ یہ کہیں کہ جی کرنسی تو ٹھیک ہے, دفاع ٹھیک ہے, امور خارجہ ٹھیک ہے, فلاں فلاں چیزیں, کمیونیکیشن یہ 4, لیکن باقی چیزوں میں آپ پہلے بھی ویسے ان کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے اور اختیارات میں اضافہ ہو. یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, یہ خان صاحب کی عادت ہے, کوئی آئیڈیا کسی نے دے دیا اور وہ مثلا ایک دفعہ انہیں ڈاکٹر شعیب زیڈل صاحب نے کہا یہ شیرف وغیرہ کا آئیڈیا جو ہے ڈسکس کیا. انہوں نے, حالانکہ وہ شیرف کے حامی نہیں تھے, مگر شیرف ہوتا ہے ایک الیکٹڈ ہر شہر. میں نیو یارک کے شیرف سے ملا ہوں, نوا ہے, نیو یارک میں بہت جھیلیں ہیں اور بہت جنگل ہیں, واشنگٹن تک, نیو جرسی تک, اور جھیلیں بہت ہیں اور آبشاریں بہت ہیں. میں وہاں جاتا تھا, وہ 2 دفعہ شیرف سے میرے ملاقات ہوئی. وہ گھومتا رہتا تھا, وہ عوامی نمائندہ ہوتا ہے, وہ پولیس کو اوورسی کرتا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ کیا ہے, تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں, آپ کیوں بیٹھے ہیں. دین ہی سیڈ جسٹ پکنکنگ. آئی سیڈ یس پکنکنگ. تو پھر وہ چلا گیا. اچھا, انہوں نے کہا تھانے دار کا انتخاب الیکشن کے ذریعے ہوگا. اور پہ انتظامی عہدے پہ نہیں ہوتا, جیسے سیکرٹری جنرل کا بعد میں یہ پچھتائے تھے. میں نے ان سے کہا سیکرٹری جنرل کا کون سا الیکشن ہوتا ہے, سیکرٹری جنرل کا انتظامی عہدہ ہوتا ہے. چودھری فخر صاحب بھی ہمارے ساتھ سب لائن پہ ہیں. چودھری فخر صاحب سے پوچھیں آپ کے ان کے کیا تجزیہ ہے, کیا کس پارٹی کو کتنی سیٹیں ملیں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینکس سو مچ چودھری فخر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہارون صاحب کی آپ نے بعض اور سوال سن لیا ہوگا, کیا تناسب لگ رہا ہے آپ کو پارٹیوں کا, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے اپنے مستقبل کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ 80 سیٹیں لے گی اور اکثریت سے آئے گی اقتدار میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ
پاکستان کی پارٹی نے جو اپنی دور حکومت میں کام کیا، میرے خیال میں آزاد کشمیر کی تاریخ میں اتنے کام نہیں ہوئے. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے 3 میڈیکل کالج دیے، تعلیمی پیکج دیا، انفراسٹرکچر پہ کام کیا جو ایک ضلع سے دوسرے ضلع کو انہوں نے شروع کیا. تو بہت سارے کام ہیں. آج دیکھیں نا بڑی متحد ہے پاکستان پیپلز پارٹی، بہت ساری قوتیں، پی ٹی آئی والوں نے بہت ساری کوشش کی جو جوڑ توڑ کیا جائے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، لیکن ہمارے گلی دین نہیں ٹوٹے کیونکہ کارکن ان کے ساتھ ہیں. کیونکہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اتنے بڑے کام نہیں ہوئے جس نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی، میرے خیال میں جو میں اندازہ کر رہا ہوں کہ 18 سیٹیں کے قریب پاکستان پیپلز پارٹی لے گی. 15 سے 18 سیٹیں تو آسانی سے لے گی پاکستان پیپلز پارٹی. آپ نے کل مجھ سے یہ کہا چودھری صاحب، آپ کی تو پوزیشن لگتا ہے بظاہر جو کچھ ہم نے دیکھا اسٹرانگ ہے. آپ نے کل مجھ سے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی اگر 15-16 سیٹیں لے لیتی ہے اور کچھ سیٹیں یہاں مہاجرین کی لے دیتی ہے تو نون لیگ سے مل کے وہ حکومت بنا سکتی ہے، کیونکہ دونوں کی یہ ضرورت ہوگی. سوال یہ ہے کہ جتنی تلخی پیدا ہو چکی ہے، خاص طور سے بلاول صاحب نے بہت تقریریں کی ہیں، عجیب بات ہے انہوں نے کی ہیں نون لیگ کے خلاف، نون لیگ نے نہیں کی. تو کیا اس کا کوئی فرض کیجئے، اول تو یہ مفروضہ بہت سے لوگوں کے خیال میں یہ مشکل ہے کہ آپ اتنی سیٹیں لے کے فرض کیجئے لے لیتے ہیں، آپ کا اندازہ فرض کیجئے درست ہے، تو یہ نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت آپ کی بنے گی کیسی؟ اتنی تلخی پیدا ہو چکی. دیکھیں سیاست میں حرف آخر تو ہے نہیں ہے. اگر ایم کیو ایم سے پی ٹی آئی کا اتحاد ہو سکتا ہے تو کسی جماعت کا سیاست میں حرف آخر تو ہوتا کوئی نہیں ہے نا. آپ پی ٹی آئی کی صورتحال آپ دیکھ لیں نا کہ یہ اپنا ایم کیو ایم کے خلاف انہوں نے کیس بھی کیے اور کیا کیا بیان دیے. تو یہ تو کچھ بھی کیا ہو سکتا ہے سیاست میں. آپ کو حرف آخر کوئی چیز تو نہیں ہوتی نا، وہ تو وقت اور حالات کے مطابق سیاست کی جاتی ہے. چلیے بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینکس ہارون صاحب. اس وقت بریک کی طرف مجھے بھی چلنا ہے. اچھا ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے اسی کے اوپر ہارون صاحب کے ساتھ بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ افغانستان کی صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، چودھری فخر صاحب سے بھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، مشترکہ حکومت کی تو بات ابھی بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں حرف آخر تھوڑی نہ بن سکتی گورنمنٹ کی، نہیں بن سکتی. ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ فرض کیجئے اپسیٹ ہو جائے تو اور وہ ضرورت ہوتی ہے، بات ان کی ٹھیک ہے کہ ضرورتاً پھر وہ دونوں مل کے، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو کوئی الائنس نہیں کرنا چاہیے گا. اور باقی رہ گئی یہ ویسے بہت تلخیاں پیدا کی ہیں اس نے، اور بہت غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے بلاول نے کہ اگر تم کہو کہ جنگ کرو تو جنگ کریں گے. ہاں جی، ان کے والد ان کے نانا نے بھی کہا تھا 1000 سال تک جنگ کریں گے. 1000 سال تک کون سی جنگ ہوتی ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیچھے گئی ہے. اب امیدوار اگر اچھے ہوئے، برادری وغیرہ کی سپورٹ ہوئی تو کچھ سیٹیں لے لیں گے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے 2 بڑی غلطیاں کی ہیں پی ٹی آئی نے. ایک تو امیدواروں کا انتخاب بہت اچھا نہیں کیا. ایک گنڈا پور کو نہ صرف وہاں بھیجا بلکہ ابھی تک اس غلطی پہ مصر ہیں. یہ خان صاحب کی عجیب عادت ہے کہ غلطی ہو چکتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، اس پہ سٹینڈ نہیں لینے چاہیے. غلطیوں سے نہیں لوگ تباہ ہوتے، غلطیوں پر سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتے ہیں. مطلب اس کا وہ گارڈ فائرنگ کر رہا ہے، لوگوں کو پیسے دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے 500 روپے کا ترقیاتی بجٹ دیں گے، وہ کہہ رہا ہے 1 ووٹ کی میجارٹی پہ بھی 50 کروڑ روپے دے دیں گے. پھر اس کو الیکشن کمیشن کہہ رہے تم چلے جاؤ، وہ کہتا میں نہیں. جب آپ قانون، اور وہ خان صاحب تقریر وہاں کیا کرے، قانون کی بالادستی، یہ قانون کی بالادستی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. صحیح ہے. دھاندلی کا جہاں تک تعلق ہے یہ ناقابل فہم ہے. فوج وہاں موجود ہے، قبائلی لوگ ہیں. آزاد کشمیر میں کبھی بڑے پیمانے پر دھاندلی نہیں ہوتی، کبھی بھی. مطلب یہ ضرور ہے ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، امیر لوگوں کو ٹکٹ. دیکھیں وہ بھی نمک کی کان میں نمک بن چکی ہے تحریک انصاف. اس نے بھی عمرا کو ووٹ دیے ٹکٹ. تنویر الیاس اور وہ ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. بیرسٹر کے مخالف تنویر الیاس کے والد نے کہا کہ ہم بیرسٹر کے مخالف امیدوار کی حمایت کریں گے. ہاں جی، بیرسٹر بھی کوشش کر رہا ہے. اور تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. وہ کاف لیگ سے بھی رابطے میں رہے کسی زمانے میں، اور اپنا نون لیگ سے بھی رہے کو عہدہ مل جائے. صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ پوزیشن ان کی کوئی خاص مضبوط نہیں ہے. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر حالانکہ
ون آف دی ٹاپ پولیٹیشینز، بڑا وسیع تجربہ ہے. لیپا میں ان کی پوزیشن اچھی نہیں، دوسری جگہ ٹھیک ہے. راولا کوٹ میں سردار ابراہیم کے دونوں بیٹوں کی پوزیشن اچھی ہے اور وہ الائیز ہوں گے ان کے اگر وہ جیت گئے، ابھی تک کے اطلاعات یہی. ٹھیک ہے. لیکن اچھا اب اس میں ایک عجیب واقعہ جو ہے، عبدالرشید ترابی صاحب بیٹھ گئے. وجہ کیا بنی اس کے؟ وجہ اس کی کوئی وجہ انہوں نے بیان نہیں کی، ان کے حق میں بیٹھ گئے. بقیاس کیا جا رہا ہے کہ انہیں یہ آفر کیا گیا. اب جو وہ اس پہ تقریر کی ہے تنویر الیاس نے، وہ کمال ہے کہ وہ بھی حکومت کے ساتھ ہیں اور اداروں سے ہماری بات ہوئی ہے، یہ انہوں نے کہا. ذرا غور فرمائیے. اور میرا خیال ہے بالکل جھوٹ کہا، غلط بیانی کی. وہ بیٹھ گئے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے سمجھوتا کر لیا تھا، انہوں نے اسپیشل سیٹ دے دی گئی تھی، نون لیگ نے دے دی. جماعت اسلامی میں اس پہ سخت ریٹیلیشن ہے، شدید رد عمل ہوا ہے. اچھے بھلے آدمی ہیں. لیاقت بلوچ صاحب نے انہیں خط لکھا ہے کہ عمر بھر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا، پارٹی پالیسیوں کی پیروی کی، اور یہ مشکل وقت ہوتا ہے اسی میں آدمی کے کردار کا پتہ چلتا ہے. اور یہ آپ نے یکا یک کسی سے مشورہ کیے بغیر فیصلہ کر لیا اور انہیں یہ مشورہ دیا جو بالکل صحیح مشورہ ہے کہ آپ اپنا یہ اقدام واپس لے لیں. ٹھیک. میری ذاتی رائے اس سے بھی تھوڑی سی میں آگے کی بات کرتا ہوں کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ میں الیکشن سے بھی دستبردار ہوتا ہوں اور میں کوئی عہدہ بھی نہیں لوں گا اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی. دیکھیے غلطی کا اعتراف کرنے سے آدمی کا قد کاٹ بڑھتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا. اس کی جو اخلاق، جو مورل اتھارٹی بڑھ جاتی ہے. وہ اب بن تو سکتے نہیں، یعنی اب اگر وہ کوئی عہدہ لیں گے تو پارٹی بھی مخالف اور باقی لوگ بھی مذاق اڑائیں گے. جب اب ایک بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ وہ دستبردار ہو جائے. اس پہ ایک آخری سوال ہارون صاحب، اگر عمران خان صاحب جیتے تو کیا ہوگا؟ اور ان کے قریبی ساتھی جہانگیر ترین صاحب وہ کہاں پر ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان صاحب جیتیں گے، ایسی ہی حکومت ہوگی جیسی ہے، اسی طرح کے لوگ ہیں. جب تک بلدیاتی ادارے نہیں بنتے، سول ادارے مضبوط نہیں ہوتے، پولیس ٹھیک نہیں ہوتی، عدلیہ ٹھیک نہیں ہوتی، سول سروس کو ٹھیک نہیں، کچھ بھی نہیں تبدیل ہوگا. باتیں البتہ ہوں گی. البتہ یہ ہے کہ مودی ان کے ہاں شادی پہ نہیں آئے گا، وہ اس کی تعریف نہیں کریں گے. وہ حریت کانفرنس، اگر وہ انڈیا کے دورے پہ فرض کیجے جاتے ہیں تو حریت کانفرنس کے لیڈروں سے ملنے سے انکار نہیں کریں گے. وہ ان کے سے کسی جندال سے تعلقات نہیں ہیں. وہ انڈیا کی خاطر بامیان تک ریلوے لائن نہیں بچھائیں گے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلیں گے. تو باقی تو زیادہ امکان یہی ہے. باقی دیکھیے اندازے کس کے غلط نہیں ہوتے. برد کہ چودھری فخری کا اندازہ صحیح ہے تو یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوگا. اگر وہ جیتتے ہیں تو ان کی سیاسی پوزیشن مستحکم ہوگی. اگر یہ صرف چودھری فخر کا اندازہ نہیں، میں آپ کو بتاؤں اور بھی بہت سے لوگوں کا اندازہ. اچھا. اگر اپسیٹ ہو گیا تو پولیٹیکلی بہت ڈیمیج ہوگا. اب دوسری طرف 2 اگست کو اجلاس بلا لیا نتھیا گلی میں. کس نے؟ جہانگیر ترین صاحب نے. ایک تو وہ دیکھیں گے کہ بھئی کیا کرنا ہے اب انہوں نے آئندہ الیکشن میں. ظاہر ہے کہ آئندہ الیکشن میں وہ الائنس ان کا ان سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی سے ہوگا، نون لیگ سے ہوگا، دونوں سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور ورنہ تو وہ گروپ ڈائیلوٹ ہو جائے گا. ورنہ لوگ کچھ نون لیگ میں چلے جائیں گے، زیادہ تو میرا خیال نون لیگ میں چلے، کچھ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے. عمران خان صاحب تلے ہوئے ہیں، جو مرضی ہو. کاف لیگ کے ساتھ انہوں نے سیٹلمنٹ کر لی ہے، اس سے اب انہیں اندیشہ نہیں ہے. انہیں ایم کیو ایم سے بھی اندیشہ نہیں، ان سے اندیشہ ہے. وہ اگر کوئی ایسی سیچویشن موو ان کے خلاف ہوئی، وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے اور الیکشن کرا لیں گے. اب افغانستان، ہارون صاحب، اشرف غنی گورنمنٹ کیا چاہتی ہے؟ بات تو امن کی ہو رہی ہے مگر ایسا لگتا ہے وہ خود ہی سبوتاژ کر رہے ہیں. اشرف غنی کیا چاہتا ہے؟ اشرف غنی اقتدار سے چمٹا رہنا چاہتا ہے. وہ امریکہ سے مدد چاہتا تھا. امریکی ایوان صدر نے آج کہا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان دونوں تشدد بند کریں. اچھا، وہ انڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ میں ہیلی کاپٹر دیں اور ٹیکنیکل عملہ دیں. امریکی فضائیہ نے بھی تو حملے کیے ہارون صاحب. بات تو سن لینا، ایک بات مکمل ہو تو آگے چلیں. جی پلیز. دیکھیے انہوں نے قطر میں، وہاں بحرین میں، دوسری جگہ پہ جہاں کہیں ان کے اڈے ہیں، جہاں جہاں ہیں، اور بحری بیڑوں سے وہاں پہ حملے کیے ہیں. 4 دفعہ ٹینکوں سے یلغار کی ہے. طالبان نے اسے انہوں نے روکا ہے، اس کا اظہار بھی کیا. اب ان کی اپنی پالیسی میں کوئی بہت کلیئرٹی نہیں ہے. امریکہ میں، طالبان میں کلیئرٹی ان میں نہیں ہے. جنرل آسٹن کہتے ہیں کہ وہ سارا افغانستان فتح کر سکتے ہیں. جنرل ملی کہتے ہیں کہ 210 اضلاع پہ ان کا قبضہ ہے اور باقیوں پہ ظاہر ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. طالبان کہتے ہیں 90% ہمارا قبضہ ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے. جنگ میں پہلا مقتول سچائی ہوتی ہے. سارے فریق مبالغہ کرتے ہیں. دیکھیے حل تو یہی ہے. پھر یہ ہے کہ طالبان نے اگرچہ ابھی اس کا اظہار کیا ہے کہ وہ تنہا حکومت نہیں کرنا چاہتے،
لیکن اس کے لیے انہیں اعتماد میں لینا ہوگا لوگوں کو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اشرف غنی اگر ہٹ جائیں اپنا چھوڑیں تو اپنا کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے. اشرف غنی نہیں چھوڑیں گے, حکومت کوئی نہیں چھوڑتا, تھانے داری نہیں چھوڑتا, حکومت کون چھوڑتا ہے. عزت اور آبرو کے ساتھ کتنے لوگوں نے دنیا میں حکومت چھوڑی ہے, پھر ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں, پھر انہیں انڈیا سے مدد ملنے کی امید ہے. انڈیا فوج نہیں بھیج سکتا, لیکن یہ ہے کہ وہ مدد کرتا ہے. پھر پاکستان دشمنی ہے. دیکھیے نا ان کا وزیر خارجہ کیا کہتا ہے, کیا نام ہے اس کا, وزیر خارجہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے FATF سے پاکستان کو نہیں نکلنے دیا, گریلس سے, اور انہیں بہرحال جو پاکستان کا مخالف اس کی تائید کرنی ہے. امراللہ صالح کو ہم کچھ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, چبڑ آدمی, اس کے لیے صحیح لفظ ہے چبڑ. اس کی اپنی کمیونٹی میں کوئی عزت نہیں ہے, اور وہ اپنا فلم میں دکھا رہا ہے پاکستان کے سرنڈر کرنے. پاکستان کی 1 ڈویژن آرمی تھی وہاں پہ اور حالات ناسازگار تھے. تو پاکستان آرمی سے انڈین آرمی کا, تو انڈین آرمی کا کوئی کمپیریزن نہیں جس میں خودکشیاں ہوتی ہیں. مورال ڈاؤن کرنے کی کوششیں, کوئی بھی حکومت جنگ عہد میں جناب رسالت مآب کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے تھے, تو وہ جنگوں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, لیکن پاکستان کی آرمی جو ہے وہ دنیا کی بیسٹ آرمیز میں سے ایک ہے, نو ڈاؤٹ. اچھا, وہ ان کا فوجی سربراہ جو ہے وہ انڈیا جا رہا ہے مدد مانگنے کے لیے. انڈیا کوشش کرے گا, طالبان کے ساتھ ان کو کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا. لیکن اس معاملے میں کسی خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے. ان دی لانگ رن اگر طالبان آ جاتے ہیں, ٹھیک, اور ان دی لانگ رن چاہے وہ ایک متحدہ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیے کہ انڈیا میں ان کے کنیکشنز ہیں, ان کے مذہبی سکول آف تھاٹ کی وجہ سے ہیں, اور وہ نوعیت یہ نہیں ہوگی کہ کوئی آپ کے حلیف ہوں گے. اور یہ جو تھا نا پرسیپشن کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہمیں ملے گی, وہ ہمیں کبھی نہیں ملے گی. ہمیں تار لگا دینی چاہیے, ہمیں ان کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے, جس فیلڈ میں بھی وہ چاہیں, گندم اگا کے دینی چاہیے اور کوئی چیزیں. افغانستان کے دیکھیں مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. جو روسیوں نے اعتراض کیا ہے, یہ جو گروپ بنا پاکستان, ازبکستان, افغانستان اور امریکہ, روسیوں کے اس میں تحفظات ہیں, اس لیے کہ روسی سمجھتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے امریکہ. اور چینیوں نے گروپ بنانے کی کوشش کی, انہوں نے اس پہ بھی تحفظات کا اظہار کیا. اچھا, یہ مسئلے کا حل ہے. دیکھیے کیسے ملک تباہ ہو جاتے ہیں جب ان کی کوئی پیداواری صلاحیت رہتی ہی نہیں ہے. مغل سلطنت جو ہے وہ اس وقت تباہ ہوئی جب یورپ کی پیداواری صلاحیت انڈسٹریل ریولوشن کے بعد بہت بڑھ گئی, ورنہ انڈین اکانومی بڑی تھی. اب اس کے ٹوٹ جانے کا بھی خطرہ ہے افغانستان کا کچھ نہ کچھ, اگر یہ مصالحت نہیں ہوتی. مصالحت واحد راستہ, ازبک, تاجک, ہزارہ جات, پشتون 45% وہ ہیں, وہ سب پہ تنہا حکومت نہیں کر سکتے, وہ کوئی سپر پاور نہیں ہے, ان کے پاس کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی آرگنائزڈ آرمی نہیں ہے, وہ معیشت نہیں چلا سکتے. اس لیے امریکہ کو بھی سگنل دے رہے ہیں, چین کو بھی دے رہے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ایک راستہ ہے لویا جرگے کا, دوسرا راستہ ہے پاکستان, ایران, ترکی, چین, وسطی ایشیا کی ان کی بارڈرنگ اسٹیٹس, ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان, روس, یہ مل کے بیٹھیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ دنیا میں آسانی سے نہیں ہوتا. پھر طالبان اپنے نعروں کے بھی قیدی ہیں, یہ بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے. ان کے کمانڈر ان کی باتیں مانیں گے. اچھا, آپ چلے گئے, ہمارے چین سے ہماری بات چیت بھی ہو رہی ہے, شاہ محمود اسی لیے گئے. چین 2 وجہ سے گئے. ایک تو داسوپی والے واقعے پہ وہ بہت پریشان ہے, اتنا اظہار نہیں کر رہے, لیکن وہ اس سے زیادہ پریشان ہے. بھائی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, اس پہ رابطہ بہت اچھا ہونا چاہیے تھا, انتظامات نہایت عمدہ ہونے چاہیے تھے, اس پہ بہت رنجیدہ ہیں وہ. ظاہر ہے جنرل صاحب ان سے بات کریں گے. پھر یہ جو ازبکستان اور امریکہ کے ساتھ مل کے اور افغانستان کے مل کے ساتھ جو گروپ بنایا ہے, لا یعنی بے مقصد گروپ, یہ کیا ایک دن میں تو نہیں بنا, اس کے پیچھے اچانک تو نہیں ہوتا. ظاہر ہے اس پہ اپنی وضاحت پیش کریں گے, انہیں مطمئن کریں گے. بھائی الائی تو آپ کا چین ہے, ڈیفنس آف ڈیفنس از کنسرن. افغانستان میں امن وہ چاہتا ہے, آپ چاہتے ہیں. ایرانی پوزیشن بڑی دلچسپ ہے, ان کے ساتھ اشرف غنی کے ساتھ تعلقات ہیں, ان کے ہزارہ جات کے ساتھ تعلقات ہیں, ان کے تاجکوں کے ساتھ تعلقات, تاجک تو ہیں ایرانی نسل. اچھا, انہوں نے وہاں کچھ مذاکرات کرائے, ٹھیک ہے, ان کو اعتماد میں ضرور لینا چاہیے. رضوان صاحب بہت جذباتی ہو گئے دوستم کی حمایت میں, اور انہوں نے طالبان سے یہاں تک کہہ دیا بھائی اتنا بڑا لیڈر ہے اور جو بات وہ کر رہا ہے وہ ناقابل فہم ہے. یعنی اتنا پاپولر لیڈر عالم اسلام میں, اور وہ یہ کہہ رہی طالبان یہ علاقے خالی کر دیں. بھائی علاقے طالبان کیوں علاقے خالی کریں گے؟ تو وہ ترکی کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی, ورنہ دیکھیں انہوں نے کہا طالبان ہم ترکوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں,
لیکن اپنی نیشنل سیکورٹی پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے. تو بہت جذبات سے مغلوب ہیں اور دوستم کی سرپرستی کر رہے ہیں. اور کابل ایئرپورٹ وہ ظاہر ہے اگر تنہا ہولڈ کرنا چاہیں گے چاہے امریکہ ان کے پشت پہ ہی ہو تو ذرا مشکل ہو جائے گا. چلے بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو سیاٹ کے بائی الیکشن PP38 کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسلام آباد سے نور مقدم قتل, یہ وجہ کیا بنی اور کیا معاملہ ہے اصل میں, یہ بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کرونا کی صورتحال پاکستان اور خاص طور پہ سندھ کراچی کے اندر کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب باقی موضوعات پہ بات کرتی ہوں مگر کرونا کی صورتحال سندھ خاص طور پہ کراچی میں بہت خوفناک ہے. انہی وجوہات کی بنا پہ جو ہم پوائنٹ کی جاتی رہی ہیں, بکرا منڈیاں, عید الاضحیٰ اور عید کے لیے خریداری اور ان سب چیزوں میں احتیاط نہ کرنا. اب یہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ راولپنڈی میں 30% اور کراچی میں ہے 22%. اچھا ویکسین تو اب 6 لاکھ لوگوں کو روزانہ لگائی جا رہی ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے. پھر اس میں دوسرا بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر ڈیلٹا ہے اور بلکہ ڈیلٹا پلس ہے. یہ جو وائرس ہوتا ہے جب اس طرح کا آتا ہے یہ 3 سال تک اندازہ یہ رہے گا اور اپنی شکلیں بدلتا رہے گا. اب 15% ایسے لوگوں کو بھی ہو رہی ہے. علی زیدی صاحب کو دوبارہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, کہ وہ اگرچہ وہ اتنا ویکسین اگر لگی ہو تو پھر سمٹمز کم ہوتے ہیں, پھر تکلیف کم ہوتی ہے, صحت یاب ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. ویکسین ہی سلوشن ہے اور ماسک سلوشن ہے اور ڈسٹنس سلوشن ہے اور جو اپنا لوشن لگانا ہاتھوں پہ سلوشن ہے. اب 6 لاکھ وہ انہوں نے بتایا اسد عمر صاحب نے, لیکن اسے 10 لاکھ پہ لے جانا چاہیے. اور یہ چونکہ ایک قوم کی بقا کا مسئلہ ہے, اس میں فوج سے مدد لینی چاہیے. پرفارمنس اچھی ہے نو ڈاؤٹ, حکومت کی باقی چیزوں میں اتنی اچھی پرفارمنس رہی, اس میں بڑی محنت کی ہے, ڈیٹا ٹھیک جمع کیا ہے, بر وقت کوشش کی ہے. پھر اب یہ جو سندھ سے دباؤ آ رہا ہے یہ بہت اچھا ہے کہ جی سیمی بلاک کر دیں, اور وہاں ہوٹل بھی انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھولنے دیں گے, اور میرج ہال بھی, اور دکانیں بھی 8 بجے بند ہوں گی, جس پہ تاجر چلا رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آئی بھائی. ٹیکس آپ لوگ دیتے کوئی نہیں, منافع خوری سے آپ باز نہیں آتے, ملاوٹ سے باز نہیں آتے. ساری دنیا میں دکانیں 5 سے لے کے 7 بجے تک بند ہوتی ہیں. آپ کو کیا اس بات کا حق ہے کہ آپ ساری رات کھولیں؟ اور عید پہ آپ نے کافی سودا سل بیچ لے. ایک انسانوں کی زندگی سے زیادہ کیا چیز قیمتی ہے؟ اس میں جو ہے ظاہر ہے پرہیزی کی ضرورت ہے سب سے بڑھ کر. اور اگر کوئی ہو جائے مریض تو پینک کا شکار ہونے کی بجائے جو ہیں اس کو جو چیزیں امیونٹی بڑھاتی ہیں, مزاحمت بڑھاتی ہیں, یعنی گوشت ہے, شہد ہے, ادرک کا کعوہ ہے, اور ایز ارلی ایز پاسبل ڈاکٹر کے پاس پہنچے. کراچی میں سارے اسپتال بھر گئے ہیں. اسلام آباد میں اس لیے کم ہے کہ 40% ویکسینیشن ہو گئی ہے. تو اگر 10 لاکھ روزانہ ہو تو 3 کروڑ ہو سکتے ہیں. یہ آرمی کی مدد سے ممکن ہے, ان کے بغیر ممکن نہیں ہے. چیزوں کو دیکھیں, رینجر سے مدد لیں, اسکول ٹیچروں سے, سب سے مدد لیں. یہ جتنی تیزی سے ہوگا آپ کی اکانومی بچ جائے گی. دیکھیے 45 لاکھ انڈیپینڈنٹ اعداد و شمار یہ ہیں, آزاد اداروں کا خیال ہے 45 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے ہیں امریکہ میں, انڈیا میں 45 لاکھ. امریکہ میں بھی تعداد بہت بڑی ہے, انڈونیشیا میں بھی, برازیل میں بھی. ہم سے 1/3 آبادی ایران کی اور 3 گنا, یعنی دراصل 9 گنا نقصان ہوا, 8-9 گنا ان کا نقصان ہوا. اچھا برطانیہ میں بڑی تباہی ہوئی, امریکہ میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے بڑی بربادی ہوئی. یہ ایک مشکل وقت ہے جس کو ٹالا جا سکتا ہے. آپ کو ماسک پہننا ہے, ویکسین لگوانی ہے, اور ہر جگہ آپ وہ کہہ رہے ہیں سم بھی بند کریں, جابز بھی بند کریں, ٹریول کرنے کی بھی اجازت نہ دیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں سب سے حکمت عملی اچھی یہ ہو سکتی ہے ہر جگہ کرنے کے بجائے بڑے شہر کراچی, حیدرآباد, سکھر, ملتان, لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ, پنڈی, اسلام آباد میں تو کافی ہوا ہے, پشاور, اور بھی اگر کوئی بڑا شہر ممکن ہے میں بھول گیا ہوں, گجرانوالہ, گجرات, تو وہ اپنا جو ہے
جب آپ ان میں کریں گے پہ زیادہ توجہ دیں گے، دیہات میں کم ہے، چھوٹے قصبوں میں ریلیٹیولی کم ہے، بڑے شہروں پہ کر لیں گے تو آپ نے آدھی آبادی کو کر لیا، 40% کو کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا شہروں میں دیہات سے لوگ آتے ہیں، تو جب اگر شہر محفوظ ہیں تو دیہات سے آنے والے بھی محفوظ رہیں گے. بالکل صحیح. شہروں سے تو لوگ دیہات میں کم جاتے ہیں. اس پہ کام کرنا چاہیے. اور یہ جو ہماری لاپرواہی ہے، لاؤبالی پن ہے قوم کا، ورنہ ہمیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا اگر ہم ماسک پہنتے اور ہاتھ دھوتے اور لوشن لگاتے اور ڈسٹنس کرتے. ہمارے ہاں تو اس کے باوجود، ساری نالائکیوں کے باوجود 22,000 بات ہوئی ہیں. ابھی بھی کوشش کریں لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ 16-17 سے ہوتے ہوئے 40 تک پہنچ گیا ہے، اور ادھر 22 اور 30% تک پہنچ گیا ہے، تو تباہی آئے گی نا. صحیح ہے. لیکن ہارون صاحب ابھی بھی کوشش کریں عوام تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن یہ تنہا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، عوام کو ساتھ دینا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کے گھر آ کے کوئی لوشن لگے، جیسے وہ قطرے پہ لاتے تھے. یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. یہ ایک قوم کی بقا کا مسئلہ ہے، معاشی طور پر بھی، ویسے بھی انسانی زندگیوں کا بھی مسئلہ. صحیح ہے. ہارون صاحب ایک بڑے شہر اسلام آباد کا نور مقدم قتل کیا ہے؟ اس کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو میڈیا میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہے. ٹھیک. بہت پہلے ایک سروے ہوا تھا، ہم نے جائزہ لیا تھا کہ ہائی اسکولوں کے بچے تک چرس پی رہے ہیں. اچھا اس کی ایک عجیب و غریب وجہ تھی، دباؤ، ذہنی دباؤ. ایک تو زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ذہنی دباؤ. ہر ماں اپنے بچے سے کہتی کلاس میں فرسٹ آؤ. اب 30 کے 30 بچے فرسٹ کیسے آ سکتے ہیں؟ اگر وہ سیکنڈ ہو، تھرڈ ہو، فورتھ ہو. وہ اپنا ایک بچی سے میں نے پوچھا، اپنی پوتی سے ہی، میں نے کہا تمہاری پوزیشن کیا ہے؟ اس نے کہا چھوڑے پوزیشن کو، میں ہمیشہ پاس ہو جاتی ہوں اچھے نمبروں سے. یہ ایک اچھا رویہ ہے. اس کی چھوٹی بہن جو ہے حالانکہ وہ ٹاپ کرتی ہے اور بعض اوقات پورے پاکستان میں ٹاپ کر جاتی ہے. اچھا. گزارے یہ ہے ذہنی دباؤ، زندگی میں کوئی مقصد نہیں، منشیات کا بہت فروغ ہو گیا ہے. تعلقات ہیں، وہ جو محترمہ ایک برطانیہ میں رہتی ہیں، نوبل انعام یافتہ، ہاں جی، جو انہوں نے کہا تعلقات اس طرح کے. اب دیکھیے کہ تعلقات تھے ان کے، اچھے ہوں گے، شریفانہ ہوں گے، ہمارے پاس کچھ معلومات نہیں ہے، مگر ان کے ہاں جانا تعلقات ختم ہو گئے. ان کے ہاں جانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک پیٹرن ہے پورے یورپ اور امریکہ میں کہ تعلقات جو ہیں ایک نوجوان کے اور ایک خاتون کے جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، پھر اسے بیلا پھسلا کے بلایا جاتا ہے اور قتل کے واقعات ہوتے ہیں. امریکہ میں اوسطاً اس طرح کے واقعات جو ہیں کھیتوں میں ناشے تک پھینکنے کے مہینے میں 1 واقعہ رپورٹ ہوتا ہے امریکن پریس میں. اچھا وہ اب بڑا پیچیدہ معاملہ اس لحاظ سے کہتے ہیں اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کیا اس نے خود بندھوائے، کیا کوئی تیسرا آدمی تھا، کیا کوئی جھگڑا ہوا. اچھا پھر یہ ہے کہ نام نہیں میڈیا لے رہے، نام لینا بھی نہیں چاہیے. ملک کا انتہائی بارسوخ خاندان ہے جس سے لڑکے کا تعلق ہے، لڑکے کا. جی ٹھیک. اچھا یہ تو عمران خان صاحب نے نوٹس لیا، آئی بی کو لگایا، آئی جی پہ، اور خود رپورٹ طلب کرتے رہے. لیکن اب بھی لوگوں کو اندیشہ ہے، جیسے کشمال اتارک نے اپنے صاحبزادے کو بچا لیا تھا، یعنی دیت پہ انہیں راضی کر لیا تھا. اب ایک جان تو چلی گئی. اب وہ خاندان پر رشتہ داروں، دوستوں کے ذریعے ہر طرح سے مثبت منفی دباؤ ڈالا جاتا ہے. ان کے والد تو آج کہہ رہے تھے کہ میں نہیں چھوڑوں گا. بھائی یہ دیت وہ ہوتی ہے جس میں خاندان کا ایک جو مقتول کے وارث ہیں وہ اگری کر لیں، ٹھیک ہے. اور وہ خدا نے راستہ کھلا رکھا ہے کہ ممکن ہے کوئی بہت اچانک اشتعال میں آ گیا یا غلط فہمی سے ہو گیا یا قتل عمد نہیں ہے، اتفاقاً ہو گیا. مطلب یہ ریاست کو اس میں فریق نہیں بننا چاہیے. اچھا ایک عجیب اس کا پہلو ہے، عورتوں کے حقوق کا مسئلہ ہے. ارے بھائی عورتوں کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے. ویسے تو دیکھیے یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، عورتوں کے حقوق زیادہ انہیں ملنے چاہیے، ان کا زیادہ اکرام ہونا چاہیے. مسئلہ یہ اور وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور ان وجوہات میں سے بعض کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. اب کیا یہ وجوہات یہاں منطبق ہوتی ہیں؟ یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا. ممکن ہے وہ بہت نوبل معزز خاتون ہو، ممکن ہے وہ اس آدمی کی وہ تصویر حقیقی نہ ہو جو پیش کی جا رہی ہے، سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ. لیکن تفتیش میں سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں. لیکن عمومی طور پر معاشرہ اخلاقی طور پر زوال پذیر ہے اور بے سمت ہے اور بے معنی. آپ دیکھتے نہیں، یہ تو خیر بہت بھیانک جرم ہے، بے ایمانہ ہے. آپ دیکھتے نہیں 14 اگست کو
آپ لاہور کی مال روڈ پہ ٹریول نہیں کر سکتے. اب کراچی میں، اسلام آباد میں، بلو ایریا میں، یہ نہیں موٹر سائیکلوں کے سلنسر کھول کے شور مچانا اور ون ویلنگ کرنا، اس سے کیا فائدہ ہے؟ صحیح. دیکھتے ہیں صاحب جیسے انویسٹیگیشن مکمل ہوگی، لیٹس سی اس کے کیا پہلو سامنے آتے ہیں. میرے پاس لاسٹ 3 منٹس ہیں. سیالکوٹ کا بھی معاملہ ہے اور ایک سیالکوٹ کا معاملہ بہت سادہ ہے. دیکھیے ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں، جو اچھے سینسیبل آدمی ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پیش قدمی کر رہا ہے بریار خاندان. ٹھیک ہے. انہوں نے MNA اپنا یونین کونسلوں کے چیئرمین، ممبرز، یہ بارسوخ لوگوں کو گاڑیاں کرائے پہ لے کے دی ہیں اور وہ بے دریغ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. سڑکیں انہوں نے بنائی ہیں، ان کی برادری بڑی ہے، چیمبر آف کامرس ان کے ساتھ ہے اور ان کی منصوبہ بندی اچھی ہے. انہوں نے یونین کونسل کی سطح پہ کمیٹیاں بنائی ہیں. دونوں بڑے امیدوار جو ووٹ توڑ سکتے تھے وہ ان کے حق میں بیٹھ گئے ہیں، سعید ملی صاحب بھی اور وہ جو تھے دوسرے آزاد امیدوار جو ایک بار MP رہ چکے ہیں، لہذا ان کے چانسز زیادہ. لیکن جب میں غیر جانبدار اخبار نویسوں سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں 30-40 برس سے بریو خاندان جو ہے اس کے مراسم. اچھا انہوں نے یہ کیا کہ اقلیتوں سے بھی رابطہ کیا بریار خاندان نے، کرسچین سے. پھر یہ ہے کہ خاص مکتبہ فکر کے ووٹ محترم فردوس عائشہ کوان کی وجہ سے انہیں مل جائیں گے، مذہبی مکتبہ فکر. ٹھیک ہے. اور وہ مستعفی ہو کر ان میں شریک ہونا چاہتی تھی. شی واز ویری سیریس، لیکن عمران خان نے روک دیا. اب وہ جو بات ہمیں پہلے کرنی چاہیے تھی شاید، وہ ہے ہمارے محترم عارف نظامی صاحب کا انتقال. واقعہ یہ ہے کہ ان کے انتقال نے عید کے دن کو درد کا دن بنا دیا. عارف نظامی صاحب بدقسمتی سے اخبار نویسوں کے بارے میں لکھا نہیں جاتا، زیادہ بات نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے بے نظیر حکومت کی برطرفی کی خبر تنہا انہوں نے دی تھی. وہ بہترین تجزیہ لکھنے والے، نیوز انالیسز لکھنے والے بیسٹ آدمی تھے اور ہم نے انہیں اس وقت دریافت کیا جب انہیں نوائے وقت گروپ سے الگ کیا گیا تو درجن بھر اخبار نویس بے روزگاری کے خطرہ لے کر باہر نکل آئے. حالانکہ اپنا روزگار کون خطرے میں ڈالتا ہے؟ اور بڑے مرتب، باخبر اور زندہ آدمی تھے وہ. اور میں انہیں دیکھتا تھا، کبھی لارس گارڈن جاتا تھا وہاں دوڑ لگاتے ہوئے. اب تو عرصے سے طبیعت ان کی ناساز تھی، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے. جرنلزم میں وہ ان لوگوں میں سے ہیں، اسی لیے انہیں وزیر اطلاعات بھی بنایا گیا تھا، گریسفل شخصیت کی وجہ سے. ان لوگوں میں سے تھے جو یاد رکھے جائیں گے، جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. مطلب محمد مالک نے لکھا اور نے کہ ہم نے ان سے بہت سیکھا. ابھی وہ کہہ رہی تھیں محترمہ فردوس عائشہ کوان کے 2 صفحے کی خبر کو 4 سطر میں تبدیل کر دیتے تھے جس میں مفہوم باقی رہتا تھا. بہت باصلاحیت ذمہ دار اخبار نویس تھے اور بس اللہ کے پاس چلے گئے. ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر دے. بہت غیر معمولی صلاحیت کے اخبار. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. مجھے دیکھنے والے تمام لوگ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.